जो रोटी बेलने की पकी होगी वो दिलों को तोड़ देगी, जो रोटी हाथों की पकी होगी वो दिलों को ऐसे जोड़ देगी। अल्लाह। हाँ, मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा दूध गिर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत है, मेरा बच्चा उठ गया है। जो बंदा 27 दफ़ा इस दुआ को पढ़ लेगा, जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। और फरमाया जो ये दुआ पढ़ेगा उसके ज़रिए से मखलूक को रिज़्क दिया जाएगा। मेरे आका हज पे तशरीफ़ ला रहे थे, अम्मा का मज़ार आया और मेरे आका की 60 साल के करीब उम्र थी। घुटनों में सर दे के जो रोए अम्मा के मज़ार पर। साहब ये जो मैं अब मेरी जो अगर याददाश्त में है तो वो फिर मैंने अम्मी के जो यानी पोते और नवासे उनको भी इसी तरतीब में वो देखा कि अल्लाह वाली कर खुशहाली तू यूँ ही देता है तू यूँ ही पाली। ये जो थपकी है जिसका भी आपने भी जिक्र किया, अब ये हाथ तो वो होते लेकिन ये थपकी देना जो है ये क्या कर देती है थपकी? जो रोटी बेलने की पकी होगी वो दिलों को तोड़ देगी, जो रोटी हाथों की पकी होगी वो दिलों को ऐसे जोड़ देगी। अल्लाह अकबर। बेलने की आप कह रहे हैं वो तोड़ेगी, जो ये होगी ये जोड़ेगी। हाथों का दो असर है, दो हाथ आपस में है। ओहो। इसी तरह जो मशीन की थपकी है कि मशीन मसाज वाली है, जो हाथों की थपकी है उसमें 7 तवज्जुहात भी शामिल हो रही हैं, कैफियत भी शामिल हो रही हैं, वजद और विजदान भी शामिल हो रहा है, दर्द और हमदर्दी भी शामिल है। वो तवज्जुहात ये देखें, आप नेशनल जियोग्राफी को उठाएं, कूंजे मेरे यहाँ हवेली में हैं। कूंजे ठंडी जगह रहती हैं, उनका मिजाज है, लेकिन गर्म जगह जाके अंडे दे आती हैं। साइबेरिया सारा इधर आना जो यही जी। अच्छा, अंडे दे के फिर वापस चली जाती हैं, वहीं तवज्जुहात से अंडों को सींचती हैं। और जिस अंडे से तवज्जो ख़त्म हो जाए वो ख़राब हो जाता है, जिस अंडे पे पूरी तवज्जो रहे एक वक्त से मुद्दत के बाद बच्चा निकलता है और उड़ के फिर अम्मा के पास पहुंच जाता है। ये तवज्जुहात माँ की हैं। परिंदे को तो तवज्जुहात मिल जाती हैं, माँ माँ होती है। ये अंडों की, और जब आपने अभी मुर्गी ये सब बात की तो वो तो अगर उसको जब हिफाजत करनी हो अपने चूचों की वो तो फिर कुछ नहीं देखती। कहने लगे कि मुर्गी जब 21 दिन का चिल्ला करती है अंडों पे तो उसे 3 चीज़ें मिलती हैं। एक टीम मिलती है चूज़ों की, दूसरी जुर्रत मिलती है, बिल्ली पे झपटती है, इससे पहले डरती है, फिर झपटती है। हाँ, और तीसरी खोज मिलता है, वो ऐसे करके खुराक लेती है और बच्चों को पुकारती है। तो इसी तरह माँ जब माँ होती है फिर उसके अंदर भी अल्लाह पाक गैबी निज़ाम विजदान का, हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा दूध गिर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत है, मेरा बच्चा उठ गया है। वो एक कश्फ होता है माँ को जो पर किसी को नहीं होता। मेरी अम्मी जी अल्लाह बख्शे कहती थी कि वो माँ 7 पर्दों में देख लेती है। हाँ, सच है, 7 पर्दों में कुछ छुपा नहीं होता। छुपा नहीं, और अल्लाह भी कज लेता है, माँ भी कज लेती है, मतलब पर्दे देती। पर वो सतारुल यूं। एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे एक बात कही, कहने लगा हम सुबह जाते थे अपने कारोबार पे, शाम को आते थे, एक दफ़ा ईद का दिन था तो अम्मा ने मुझे साय में देखा। कहने लगा हाँ पुत्र आते रहता, मस ले आइए, मस मूछे मसे जो मसे जी जी जी, तेरी तो मसें आ गई हैं, अच्छा जवान हो गया है, अच्छा अब तेरी मैं शादी का फिक्र करूँगी। बस कहा कि एक दफ़ा अम्मा ने मुझे उजाले में देखा था, पर उसके बाद फिर अम्मा दिन रात फिक्र में थी और मेरी फिर शादी कर दी। और कहा कि आज मैं अपने दूसरों को देखता हूँ, उनकी मसें हैं या नहीं हैं, मैं फिर कहता हूँ ये एहसास मेरे अंदर क्यों नहीं था, ये मेरी माँ में क्यों आया था। मुझसे कहने लगा, मैंने कहा ये एहसास की दुनिया सिर्फ माँ और ममता के पास है और किसी के पास नहीं। एक काफिला जा रहा था तो काफिले वालों ने भूख पड़ गई, 3 दिन के बाद उन्हें हाथी का बच्चा मिला, उन्होंने हाथी के बच्चे को ज़बह कर दिया, खा गए। एक ने कहा था मेरी माँ ने नसीहत की है, बेटा काफिले में अगर ज़िंदगी में कभी तुझे भूख पड़ जाए और हाथी का वो गोश्त ना खाना। मेरी अम्मा ने नसीहत की थी, मर जाऊंगा अम्मा का नसीहत को नहीं छोड़ूंगा।
کھا کے سو گئے. اتنی پریشان اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے سونگتی سونگتی آئی نا, تو اس نے سب کو سونگا اور سونگ کے اپنی سونڈ میں مروڑتی گئی سب کو. جب اس پہ آئی تو اس کو سونڈ پہ اٹھا کے اوپر بٹھا دیا اور اس کو اس کی اس منزل پہ پہنچایا جہاں یہ جانا چاہتا تھا. اماں نے فرمایا تھا بیٹا, اماں کو وجد کہاں سے آیا تھا, اماں کو کشف کہاں سے آیا تھا؟ انٹیوشن کہتے ہیں آپ. یا تو اماں نے فرمایا بیٹا اگر کبھی فاقہ بھوک ہو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. صاحب آپ چونکہ موجود ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس سے پہلے کہ اجازت لیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جن کے والدین یا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو موجود ہیں, ہم دعا ہی کر لیں ان کے لیے. اور آپ بلکہ یہ بھی دعا سے پہلے بھی پوچھوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا دعا کرتے ہیں اپنی اماں کے لیے؟ میں ایک دعا سناتا ہوں. فرمایا حدیث میں آتا ہے, اب آپ سن کے حیران ہوں گے, جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا جو دعا مانگے کا قبول ہوگی. اب دیکھیں, اللہم اغفر لی والی والدیہ پہلے آیا ہے, وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, زندہ مردہ مومن مومنات مسلم, لیکن پہلے والدین آیا ہے, اللہم اغفر لی والی والدیہ. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا, اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدیہ آپ ہر نماز میں بھی وہ سلسلہ پڑھتے ہیں. اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا اور اس مستجاب الدعوات ہو جائے گا. مستجاب الدعوات یہ ہیں, بس یوں ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا بغداد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں ایک کسائی ہے, وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. چل پڑے, سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو کسائی کی دکان پہ پہنچے اور دکان کے بعد گھر پہنچ, اس کے ساتھ کہا میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں, پردیسی ہوں. گھر لے گیا تو اس نے گوشت رکھا, پکایا کیا. بوڑھی اماں تھی جو روئی کے گالی کی طرح تھی, اس کے منہ میں ڈالتا گیا. اماں کو کھلا کے پھر بچوں کو کھلایا, خود کھایا. اماں نے منہ سے کچھ بولا تو موسیٰ نے فرمایا کیا کہتی؟ کہہ رہے اماں بوڑھی ہے, کہتی ہے ہر وقت تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. موسیٰ کہاں, میں کہاں. موسیٰ کہاں, میں کہاں. اماں بس بوڑھی ہے, دعائیں دے دیتی ہے. کہا تجھے مبارک ہو, میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں, تو ماں کی خدمت کرتا ہے, اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا خود پہنچا ہوں. تو یہ جو اللہم اغفر لی والی والدیہ والی دعا ہے, اگر اس دعا کو پڑھا جائے اور والدین اور مومنین مومنات سب کا تصور ہو, اور جیسے آپ نے فرمایا رب اغفر لی والی والدیہ, ہر نماز کے بعد یہ نماز مکمل ہی آپ یہ دیکھیں نا, یہ نماز کے بعد اتحیات میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اتحیات نماز کی تکمیل ہے اور یہ اس کی سٹیمپ ہے, مکمل اور تصدیق. اللہ اکبر, یہ اس کی مہر ہے. میں بس آپ سے دعا کے لیے گزارش کروں گا. اور میں نے ماجی محترمہ بانو قدسیہ سے یہ سنا, انہوں نے کہا بس بڑے ہونے کا ایک یہ نقصان ہے کہ ماں بھی گود سے اتار دیتی, یہ چھوٹے ہونے کی بڑی لاڈی ہے. اور یہ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. اللہم اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات نستغفرک ونتوب الیک. پروردگار عالم, جس طرح ہم یہاں جمع ہیں ایسے جنت میں جمع کر دے, خاتمہ ایمان پہ کر دے. اور جن کی مائیں ہیں ان کی آنکھوں میں محبت دے دے, الفت دے دے, ان کے بولوں میں نرمی. اے مولا
اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں۔ اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام، جس کو قرآن میں موسیٰ فرمایا اور ان کا نام یوں خابص، اے اللہ وہ اپنی ماں کو کیسے محبت دیتے ہوں گے۔ موسیٰ، یا اللہ ہمیں بھی ماؤں کو دعائیں عطا فرما اور دعاؤں سے دور نہ فرما، وفاؤں سے دور نہ فرما، کیفیات سے دور نہ فرما۔ میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، ابہا میں سارا لشکر وہیں رہ گیا اور میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی، گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر۔ ایک گندی مکھی ہوتی ہے وہ گندگی کو تلاش کرتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، کسی کا دل دکھایا اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں۔ یہ میری اپنی کی ہوئی بندش۔ لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے، اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے، اور سب سے بہترین چیز اپنی اصلاح ہے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں نا، میں سارا دن اعتراض ہی کرتا رہوں، بادشاہوں پہ، وردیوں پہ، لوگوں پہ اعتراض ہی کرتا رہوں تو میری زندگی خود اعتراض کا مجموعہ بن جائے گی۔ میں لوگوں کی صفات پہ نظر رکھوں۔ بس ایک لفظ کہوں گا، ایک گندی مکھی ہوتی ہے وہ گندگی کو تلاش کرتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے۔ تو میں دیکھوں کہ اب کیا میں لوگوں کے عیب ہی تلاش کرتا ہوں، بادشاہوں کے، عوام کے، وردیوں کے؟ نہیں، میرے دل میں لوگوں کی خوبیوں کا متلاشی بن جاؤں، وہ خوبیاں میرے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ اچھا قبلہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ والدہ جو ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ والدہ سے آپ کا بڑا پیار ہے، محبت ہے، مائیں جو ہیں وظیفے بچوں کو دیتی ہیں، بیٹا یہ پڑھا کرو، یہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لیا کرو، آپ کی والدہ آپ کو کون سا کوئی ایسا وظیفہ یاد ہو کہ ماں جی کہتی ہیں بیٹا یہ پڑھا کرو؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرٍ لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں اس دن ایک ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کا تصویر لی، میں کہا دیکھیں یہ آیت نظر بد کے لیے ہے۔ آج بھی جو یہ بندہ پڑھے گا اس آیت کو تو اس کو 7 بار پڑھ کے دم کر دیں، 11 بار پڑھ کے دم کر دیں اور اس کو لکھا ہوا دیکھیں تو یہ نظر بد کے لیے۔ ایک تو یہ ہوتا تھا، دوسرا والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ سوتے ہوئے چارے کل بہت پڑھیں، اس کی تاکید کریں، اور ایک چیز خاص سخت تاکید فرماتی تھیں کہ سورۃ ملک ضرور پڑھیں، اور وہ اپنی قبر کے لیے فرماتی تھی، میں اپنی قبر کے لیے سورۃ ملک کے نصاب پڑھ رہی ہوں۔ اللہ، ایک نصاب 70 بار سورۃ ملک، روز جتنا پڑھ لے وہ لکھ لیتی تھی، فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھ رہی ہوں، نصاب پڑھ رہی ہوں۔ سورۃ ملک بہت طاقتور چیز ہے۔ صحیح۔ قبلہ جی بتائیے گا کہ آپ کو پہلا وظیفہ کس نے اور کب دیا؟ ہماری نا محلے کی مسجد تھی، اندرون شہر کے ہم رہنے والے، محلے کی مسجد میں ایک بابا جی آتے تھے، ان کا نام تھا تایا جی احمد حسن۔ ٹھیک ہے۔ رانے تھے، بڑے جذباتی بابے تھے، جلالی بابے تھے، بڑے درویش تھے، میرے محسن ہیں، آج بھی ان کی اولاد ملتی ہے میری نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تایا جی نے مجھے وہاں صبح آ کے نا وہ ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، تو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں اللہ ایک گھوڑا عطا فرمائیں گے، ایک درخت عطا فرمائیں گے، اس درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر سبحان اللہ کے فائدے بتائے، الحمدللہ کے فائدے بتائے۔ یہ 55 میں سب سے پہلے گھر کے بعد تایا جی، تایا جی کے بعد پھر میرے شیخ، میرے مرشد، انہوں نے وظائف، یعنی سب سے پہلا وظیفہ اماں رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تایا جی۔ اچھا قبلہ، ہمارا کیونکہ آپ کا بھی تعلق خانقاہ سے ہے، سلسلہ ماشاء اللہ لے کے چل رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیعت کے لیے گئے آپ پہلی بار، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کیجیے، شیخ سے پہلی ملاقات جو ہے وہ کیسے آپ کی ہوتی ہے؟ 1984 میں ہوا یہ کہ
ہم یہاں لاہور میں نا اندرون ادھر سے یکی دروازہ لگتا ہے، ادھر سے کشمیری دروازہ، ادھر سے شیرہ والا دروازہ، اس کے سنگم میں ایک 9 گھرا بازار تھا، سدھیر کی حویلی تھی، پرانا ایک اداکار تھا سدھیر، وہاں ایک آزاد شیرازی صاحب رہتے تھے، حکیم آزاد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، تو اصل ان کا نام انور حسین تھا، تو وہ رہتے تھے. میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک درویش سے ملاقات کرائی اور مجھ سے فرمان لگے ان سے بیعت ہو جاؤ. حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو اصل نسب تھا وہ حضرت داتا صاحب سے، تو وہ ان سے بات کرا دیا مجھے 1984 میں. چونکہ گھریلو طور پہ خاندانی پیچھے سے درویشی تھی، تو میں تو درویش نہیں، پیچھے خاندان میں، تو وہ ایک احساس تھا کہ کسی درویش کے ساتھ نسبت ہو. ان کے ساتھ نسبت رہی، جلالی بادشاہ تھے، کوشش کی سر جھکا کے چلو. ان کی توجہات، ان کی دعائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں. میں تو محسوس کر رہا ہوں آج بھی ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اماں ابا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، شیخ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے. کیا کہنا ہے، بس ان کی دعاؤں کی برکت ہے. اچھا قبلہ، اب ہر بندے کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا کام اپنی نالائکی سے نہ چلے، وہ کہتا ہے مجھے بندش ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں. ہر بندہ ہی جس کو پوچھے وہ یہی کہتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا. یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھنے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے گا. وہ سچ کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، اور واقعی بندش ہوتی ہے. اچھا، ایک اپنی کی ہوئی ہوتی ہے، ایک لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، کسی کا دل دکھایا، اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں. اللہ، یہ میری اپنی کی ہوئی بندش ہے. تنہائیاں، خلوتیں، موبائل اور کیا کیا، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں. بڑوں کی محبت، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اور لوگوں سے الفت نہیں ہے، صرف مال ہی مال، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں. لفظ بندش کو میں مانتا ہوں. ایک وہ بندش ہے جو کسی اور کی ہوئی ہے، جادو کی شکل میں، یا بندش جنات کی شکل میں، یا بندش نظر بد کی شکل میں. ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے. یہ ہماری ناواقفیت ہے. میں نے اب تک جادو جنات، نظر بد پر اسرار دنیا پہ گوروں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں کہ گورا ہم سے زیادہ ایول آئی، بیڈ آئی، بلیک میجک وغیرہ اس ایسٹرل ورڈ کو کتنا زیادہ مانتا ہے، پر اسرار دنیا کو کتنا زیادہ مانتا ہے. تو یہ بندش تو ہم نے اپنی کی ہوئی ہے، اور ضروری نہیں ہر بندہ جادو کرے. لوگ اتنے فارغ نہیں بیٹھے. یہ بندش ہے پر میری اپنی کی ہوئی ہے. کون سا میرا عمل ہے، کون سی میری غلطی ہے، کون سا میرا ظلم ہے، کون سی میری خطا اور گناہ ہے جس کی نحوست، جس کی ظلمت میری نسلوں کے سامنے یا میرے سامنے آ رہی ہے. اللہ اللہ، یہ بھی تو بندش ہے. قبلہ اس کا حل بھی آئے دوستوں کو بتا، دیکھنے والوں کو بتا دیں. بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا، جب آپ گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے. جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے، اے پڑھنے والے تیری حمایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی،